Ertuğrul. Ahmak! 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 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में चौधार कबीले में कालीने बनाने का काम जारी था। इस दौरान हलीमा सुल्तान गुनैली से कहती है, धुंधार तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराता है, इसका यह मतलब नहीं कि वो तुम्हारा हो गया है। मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह के खेल खेल रही हो। गुनैली कहती है, आपको इतनी परेशानी क्या है हलीमा खातून? क्या एक ही खेमे में दो दुल्हनें नहीं रह सकती? या आपको ये डर तो नहीं कि मेरी वजह से आप अपनी जगह खो दोगी? ये सुनकर हलीमा सुल्तान गुस्से में आ जाती है और कहती है, अपनी हद में रहो गुनैली, धुंधार से दूर रहो और उसे अपने शैतानी खेलों से दूर रखो। इतने ही में हैमा खातून और बानो जी वहाँ आ जाती है। हैमा खातून पूछती है, क्या बात है? गुनैली कहती है, हलीमा खातून मुझे कुछ समझा रही थी जिन चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानती। हैमा खातून कहती है, बहुत अच्छे, तुम हलीमा से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकती हो। इतने ही में बानो जी को पेट में दर्द महसूस होता है। हैमा खातून उसे एक तरफ बिठा देती है। इतने ही में गुनैली एक शीशी निकालती है और बानो जी को उसे सूंघने को कहती है। वो सूंघने के बाद बानो जी की तबीयत ठीक हो जाती है और वो गुनैली का शुक्रिया अदा करती है। फिर गुनैली कहती है, मैं इनको अंदर ले जाती हूँ और इनका ख्याल रखूँगी। दूसरी यानी कराजेसर में वेसुलियस का कमांडर अंदर दाखिल होता है। वेसुलियस पूछता है, हेलेना कहाँ है? कमांडर कहता है, वो अपने कमरे में है जनाब। वेसुलियस पूछता है, क्या आज वो कहीं बाहर गई थी? कमांडर कहता है, वो पहले चर्च गई थी और फिर उस्ताद एल्विन की दुकान से सिल्क का एक सूट खरीद कर लाई है। हमारी एक जासूस औरत ने उस दुकान पर नज़र रखी हुई है। इतने में वो सिपाही अंदर दाखिल होता है जो अर्तुल गाजी और वेसुलियस के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई देख कर आया था। वेसुलियस कहता है, बताओ मुझे क्या हुआ? सिपाही कहता है, कमांडर टेयो के लिए जाल बिछाया गया था, सब मारे गए हैं और कमांडर टेयो पकड़ा गया है। वेसुलियस पूछता है, और हमारे हथियार? सिपाही कहता है, वहाँ कोई हथियार नहीं था, उन घोड़ा गाड़ियों में सिपाही छुपे हुए थे। ये सुनकर वेसुलियस शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, लानत है तुम पर तुर्को, हेलेना भी तुम्हारे साथ मिली हुई है। कमांडर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? हेलेना तो आपके साथ वफादार है। वेसुलियस कहता है, इस हमले के बारे में सिर्फ टेयो और हेलेना को पता था, इसके अलावा अर्तुल को कोई नहीं बता सकता था। ये कहकर वेसुलियस बाहर की तरफ चल पाता है। दूसरी यानी बोराल भी वापस काराजेसर पहुंच चुका था और चौलपान को कहता है, आलियार को सब पता चल गया है। अब मैं न सिर्फ उन तुर्क सरदारों का एतबार खो दूंगा बल्कि अपने कबीले के आदमियों का भी एतबार खो दूंगा। मुझे जल्द कुछ करना होगा। चौलपान कहती है, अर्तुल हमेशा एक कदम आगे होता है। जैसे उसने आलियार और कोतलुजा को चौधार कबीले का कंट्रोल हासिल करने के लिए राज़ी किया था, ऐसे ही उसने हेलेना को यह किला हासिल करने के लिए रजामंद कर लिया है। ओराल कहता है, तो मेरा शक सही निकला। और क्या जानती हो इस बारे में? चौलपान कहती है, मैंने हेलेना को एक दुकान से निकलते हुए देखा है। उस दुकान का मालिक हाजत उरियान है जिसने अर्तुल को सोने की कान दी थी। उसने यहाँ अपना नाम उस्ताद एल्विन रखा हुआ है। ये सुनकर ओराल फ़ौरन उठकर बाहर निकल जाता है। दूसरी यानी हेलेना को शादी के लिए तैयार करवाया जा रहा था, लेकिन वो बामसी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। इतने ही में वेसुलियस अंदर दाखिल होता है। हेलेना मुस्कुराते हुए कहती है, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ वेसुलियस। वेसुलियस शदीद गुस्से में था और वो मुलाजिमों से कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सब मुलाजिमें बाहर निकल जाती है। फिर हेलेना पूछती है, वेसुलियस क्या मसला है? वेसुलियस कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम पर एतमाद किया था, मैं तुम्हें हर चीज़ देने के लिए तैयार था, और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। हेलेना कहती है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कह रहे हो वेसुलियस, मैं तो तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हो रही हूँ। वेसुलियस कहता है, झूठ बहुत हो गया, मैं तुम्हारे झूठों से थक चुका हूँ। तुम गद्दार हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेहतरीन आदमी मारे गए हैं। तुमने ये ज़मीनें तुर्कों को बेच दी है, लेकिन किस चीज़ के बदले में?
हेलेना कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है वेसुलियस, छोड़ दो मुझे। वेसुलियस उसका दुपट्टा उतारकर फेंक देता है और कहता है तो तुमने सब कुछ अर्तुल को बता दिया है जो मैंने तुम्हें बताया था। हेलेना कहती है ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वेसुलियस उसे पकड़कर बाहर की तरफ चल पड़ता है और उसे घसीट कर एक तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ चौधार कबीले में धुंधार अपनी वालदा से कहता है हलीमा खातून गुनैली पर बहुत सख्ती कर रही है वालदा। हाइमा खातून कहती है तुम परेशान ना हो, मैं हलीमा से बात करूँगी। धुंधार कहता है मैंने फ़ैसला कर लिया है वालदा, मैं जल्द से जल्द गुनैली खातून से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि ये मामला जितना लंबा होगा उतना ख़राब होगा। हाइमा खातून कहती है मैं भी जल्दी तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ धुंधार, लेकिन पहले ये मामला तुम्हारे भाई के आगे रखना होगा, उसके बाद कोई फ़ैसला होगा। इतने ही में अर्तुल गाजी और उनके सिपाही घोड़े भगाते हुए कबीले में दाखिल होते हैं। वो टेयो को भी गिरफ्तार करके अपने साथ लाए थे। हाइमा खातून कहती है लाजमी कोई मसला है, वरना अर्तुल ऐसे कभी कबीले में दाखिल नहीं हुआ। घोड़े रोककर अर्तुल गाजी अब्दुर्रहमान से कहते हैं टेयो को कैद खाने में ले जाओ और बाहर एक सिपाही खड़ा कर दो और तुम भी वहीं खड़े हो जाओ। ये सुनकर अब्दुर्रहमान टेयो को वहाँ से ले जाता है। फिर अर्तुल गाजी तुर्गुत से कहते हैं तुम यागिस के खेमे में जाओ। तुर्गुत फ़ौरन घोड़े से उतरकर चल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो यागिस अपने खेमे से निकल रहा था और वो उनको देखकर भागने लगता है। लेकिन उतने ही में आगे से अर्तुल गाजी आ जाते हैं तो वो रुक जाता है और कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो अर्तुल। अर्तुल गाजी कहते हैं तुम ओराल के पैगाम रसा थे, अब तुम एक आखिरी पैगाम लेकर वेसुलियस तक पहुंचाओगे। ये सुनकर यागिस अपनी तलवार निकालकर अर्तुल गाजी पर हमला कर देता है। इस तरह सबके सामने अर्तुल गाजी उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं और यागिस उधर ही गिरकर मर जाता है। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। आचार भी खड़ा होकर हैरानगी से देख रहा था। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं तुर्गुत ये लाश एक खत के साथ वेसुलियस को भेज दो और दूसरे 2 सिपाहियों को भी तलाश करो जो इसके साथ थे और उनको भी ख़त्म कर दो। इतने ही में असलान बोल पड़ती है और कहती है अर्तुल साहब ये क्या हो रहा है। फिर आचार भी बोल पड़ता है और कहता है आपको ये हक किसने दिया कि आप हमारे ही कबीले में आकर हमारे ही सिपाही को कत्ल कर दो। अर्तुल गाजी कहते हैं मैं और आलियार साहब शुरू से ही इसके पीछे थे, हमने इसे इस्तेमाल करके वेसुलियस के आदमियों के लिए जाल बिछाया था। आलियार साहब सब जानते हैं, मैं इसे ज़िंदा रखना चाहता था लेकिन इसने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मैंने इसे मार दिया। ये सुनकर आचार वहाँ से चला जाता है। दूसरी यानी वेसुलियस हेलेना को लेकर कैद खाने में पहुँच चुका था। हेलेना रो रही थी। फिर वेसुलियस कहता है अगर तुम्हारा रोना ख़त्म हो गया है तो मुझे बताओ कि तुमने किस चीज़ के लिए मुझे धोखा दिया और अर्तुल को कैसे मालूमात भिजवाती थी। हेलेना कहती है मैं बेगुनाह हूँ वेसुलियस, मैं तो तुमसे शादी की तैयारी कर रही थी। वेसुलियस और गुस्से में आ जाता है। हेलेना कहती है ये तुम्हें क्या हो गया है वेसुलियस, अपने आप को संभालो। वेसुलियस कहता है तुमने मुझे खंजर घोंप दिया है हेलेना, अब तुम हमेशा के लिए इस कैद खाने में रहोगी और मौत के लिए भीख मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हेलेना कहती है तुमसे पहले ये किला मेरे बाबा का था, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ और मैं उस शख्स को कैसे धोखा दे सकती हूँ जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। अर्तुल के डर ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ये सुनकर वेसुलियस उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। हेलेना कहती है देखो तुम जैसा अजीम कमांडर क्या बन गया है, उस मनहूस तुर्क ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है और तुम्हारे दिमाग में इतना शक भर दिया है कि तुमने अपनी ही महबूबा को कैद में डाल दिया है। वेसुलियस उसका गला पकड़ लेता है और कहता है अर्तुल ने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। हेलेना कहती है छोड़ो मुझे, लेकिन वेसुलियस उसका गला दबाए रखता है।
دوسری یعنی بالیار صاحب واپس پہنچ چکے تھے اور ارطغرل غازی سے کہتے ہیں آپ نے صحیح کیا ارطغرل صاحب، اس یاگز نے ترک سرداروں کو بھی اورال سے ملوایا تھا، 3 ترک سردار اورال کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، جلد یا دیر سے اورال اپنے انجام کو پہنچ جائیں گا۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں جب ویسولیس اس غدار یاگز کی لاش دیکھیں گا تو وہ اسے اورال کی نااہلی سمجھیں گا اور مزید اس پر بھروسہ نہیں کریں گا۔ قلعے میں اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب کاراجیسر میں ایک سپاہی یاگز کی لاش لے کر اندر پہنچتا ہے، پھر وہ اس لاش کو نیچے اتارتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک خط لگا ہوا تھا۔ ایک سپاہی یہ بتانے کے لیے اندر کی طرف بھاگتا ہے، پھر کمانڈر ویسولیس کے پاس جا کر بتاتا ہے کہ ارطغرل نے ایک لاش بھیجی ہے جس کے ساتھ ایک خط لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر ویسولیس فوراً قید خانے سے باہر کی طرف چل پڑتا ہے جبکہ ہیلینا بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ باہر اورال بھی یاگز کی لاش دیکھ کر چونک جاتا ہے اور نیچے کی طرف بھاگتا ہے اور اس کی لاش کو دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے ہی میں ویسولیس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اورال سے پوچھتا ہے کون ہے یہ آدمی؟ اورال کہتا ہے یاگز، میرا ایک قابل اعتبار آدمی۔ ویسولیس پوچھتا ہے کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے لیے ایک قبیلے سے خبریں لاتا تھا؟ اورال کہتا ہے ہاں، لازمی ارطغرل کو اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ پھر ویسولیس خط اٹھا کر پڑھنے لگتا ہے۔ خط میں لکھا تھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اورال کے کتے یاگز کو نہیں جانتا تھا ویسولیس؟ میں نے اس غدار کو استعمال کر کے ایک دفعہ پھر تمہارے لیے جال بچھا دیا ویسولیس۔ جان لو کہ یہ صرف شروعات ہے، میں جلد آ کر تمہارے قلعے کو تمہارے اوپر گرا دوں گا۔ ارطغرل۔ خط پڑھنے کے بعد ویسولیس کہتا ہے ارطغرل نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا تو وہ ہیلینا نہیں تھی جس نے اس حملے کے بارے میں ارطغرل کو بتایا تھا۔ پھر وہ اورال کو کہتا ہے اس نے تمہارے اس بیوقوف سپاہی کو استعمال کیا، میں تمہاری وجہ سے ہیلینا کو تقریباً مارنے ہی والا تھا۔ بیوقوف، تم بہت بیوقوف ہو، اور یہ میری بیوقوفی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اورال کہتا ہے یہ ارطغرل کا ایک جال ہے تاکہ وہ ہمارے اتحاد کو ختم کر سکے۔ ویسولیس کہتا ہے یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ میں نے تمہاری باتیں سنی اورال، اور تمہارے اس آدمی کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میرے قلعے کے غدار تم ہو۔ اورال کہتا ہے اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم قلعے کے غدار کا پتہ نہیں لگا سکو گے۔ غدار وہ دکان کا مالک ایلوین استاد ہے، وہ ارطغرل کا آدمی ہے۔ یہ سن کر ویسولیس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب ٹیو قید خانے میں موجود تھا اور بامسی سے تھپڑ مار رہا تھا۔ وہ ارطغرل غازی پوچھتے ہیں بتاؤ چودار قبیلے سے کون تمہارے ساتھ کام کر رہا ہے؟ ٹیو کہتا ہے ہم نے قلعے کے غدار کا پتہ لگا لیا ہے، اب تم اپنے قبیلے کے غدار کا پتہ لگاؤ، ہیلینا کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بامسی پھر اسے مارنے لگتا ہے۔ پھر علیار صاحب کہتے ہیں ہمیں اس کتے کی ضرورت نہیں ہے ارطغرل صاحب، چلے اس کو ختم کرتے ہیں۔ ٹیو کہتا ہے میں پہلے ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مر چکا ہوں، اب تم لوگ مجھ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، تم نہ ہی ہیلینا کو بچا سکتے ہو اور نہ ہی قبیلے کے غدار کو پکڑ سکتے ہو۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تم اتنی آسانی سے نہیں مرو گے ٹیو، تم بازنطین کے ہر سپاہی کے مرنے کی خبر سنو گے جنہیں میں ماروں گا، میں ان کا پہاڑ بنا دوں گا اور پھر تمہیں ان کے اوپر جھنڈے کے طور پر گاڑ دوں گا۔ ٹیو غصے میں کہتا ہے تم سب مارے جاؤ گے۔ پھر بامسی اس کے سر پر مکہ مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ بامسی اور ترگت باہر نکل جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی علیار صاحب سے کہتے ہیں ہم اچار کا پیچھا کر کے باقی غداروں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، ہمیں اس کتے سے مزید کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری یعنی اورال کہتا ہے سوچو ویسولیس، ہر چیز اس وقت سے شروع ہوئی جب اس ایلوین کو دکان دی گئی۔ اتنے ہی میں چولپان بھی وہاں جاتی ہے اور کہتی ہے گورنر صاحب اورال کو جانے دے، میں استاد حاجت اوریان کو جانتی ہوں، وہ میرے بابا کے لیے سونے کا کام کرتا تھا، ارطغرل نے اسے بازار سے خریدا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ویسولیس تلوار پیچھے کر لیتا ہے۔ پھر چولپان کہتی ہے ارطغرل نے اسے یہاں بھجوایا ہے، ہمارا یقین کرو۔ اورال کہتا ہے ہمیں مل کر پتہ لگانا چاہیے گورنر صاحب۔ ویسولیس کہتا ہے تم ابھی بھی میرے ساتھ کام کرنے کی بات کر رہے ہو، تمہارے آدمیوں کی طرح تم بھی ایک بیوقوف ہو۔ پھر ویسولیس اپنے کمانڈر سے کہتا ہے ان کو لے جا کر ان کے کمرے میں بند کر دو، اگر ایلوین استاد غدار نہیں نکلا تو ان دونوں کو قتل کر دینا۔ یہ سن کر سپاہی ان دونوں کو اندر لے جاتے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے اب ہم استاد ایلوین کی حقیقت کیسے جانیں گے؟ اتنے میں کمانڈر آگے آ کر کہتا ہے ہمارے قید خانے میں ایک پرانا قیدی ہے جو چولپان کے والد کا سب سے خاص آدمی تھا، وہ سب جانتا ہوگا کہ کون کیا تھا۔ ویسولیس کہتا ہے بہت اچھی ہے، اچھا خیال ہے تمہارا، اب یہ کام ختم کرو۔ دوسری یعنی بامسی ارطغرل غازی سے کہتا ہے مجھے کاراجیسر قلعے جانے دے بھائی، میری ہیلینا کی جان خطرے میں ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تم سکون رکھو بامسی، ویسولیس جب یاگز کی لاش دیکھے گا تو وہ ہیلینا پر شک نہیں کرے گا، وہ اورال کی بات نہیں سنے گا،
اس لیے ہیلینا نہیں بلکہ اورال مشکل میں ہوگا۔ یہ سن کر بامسی خوش ہو جاتا ہے اور ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اتنے میں دھندار وہاں پہنچ کر کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا ہے بھائی؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ کچھ بات چیت کرنی ہے دھندار، میرے ساتھ آؤ۔ دوسری یعنی بھائی تورین استاد پریشانی کے عالم میں دکان میں پہنچتا ہے اور ذمرل کو بتاتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہیلینا کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، ہمیں فوراً ارطغرل صاحب کو خبر دینی چاہیے۔ یہ سن کر ذمرل فوراً وہاں سے چل پڑتا ہے۔ اتنے ہی میں ویسولیس کا کمانڈر اس پرانے قیدی کو لے کر باہر آ گیا تھا اور ایک جگہ چھپ کر اسے کہتا ہے اس آدمی کو دیکھو، کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ قیدی کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں جانتا ہوں اسے، یہ پرانے گورنر کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کا نام حاجہ توریان ہے۔ کمانڈر کہتا ہے غور سے دیکھو، کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ قیدی کہتا ہے ہاں مجھے پورا یقین ہے یہ وہی آدمی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پارٹ 4۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خلفاء کو کس حد تک چاہتے تھے، لیکن تاریخ ایسے خلفاء کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ لوگ موت کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کرے، اپنی قبروں کے ساتھ ساتھ 100 خالی قبریں بنانے کی وصیت کی تھی تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر کی تلاش نہ کر سکے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کی حسن بن صباح اور اس کے جانشینوں سے واسطہ نہ پڑتا تو دولت عباسیہ کے تنزل کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی کے قتل کے بعد عالم اسلام میں اس خطرناک تحریر کا سدباب کوئی نہ کر سکا، اور حسن بن صباح کے پیروکار گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے درخشندہ ستاروں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ وہ باعمل علماء جن سے عالم اسلام کی صحیح رہنمائی کی توقع ہو سکتی تھی ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے۔ چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج قہر الہی بن کر نازل ہونے والی تھی، عالم اسلام ایک خطرناک قحط الرجال کا سامنا کر رہا تھا۔ بغداد پہنچ کر طاہر بن یوسف نے 4 دن قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا۔ اس دوران وہ بغداد کے چند گلی کوچوں، درسگاہوں اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ قاضی فخر الدین کے اپنے کتب خانے میں 5000 سے زائد کتابیں تھیں۔ فقہ، منطق اور تاریخ پر وہ خود کئی کتابیں لکھ چکا تھا۔ یہ کتابیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ تھی۔ طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ معلوم کیا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے۔ فخر الدین کے مکان میں طاہر اور زید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک پڑوسی کے استبل میں بھجوا دیے تھے۔ طاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن فخر الدین 4 دن تک ٹالتا رہا۔ 5ویں دن اس نے اپنے شاگردوں سے طاہر کے لیے ایک کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ایک یہودی دلال نے اسے 2 مکانات دکھائے اور دکھانے کے بعد کہا کہ اگر وہ انہیں خریدنا چاہے تو بہت سستے مل جائیں گے۔ بغداد کے بعض عمرا نے تو ہندوستان، خوارزم، مصر اور اندلس کے سلاطین کی ملازمت اختیار کر لی تھی، اور ان کے عالیشان مکان نہایت ازرہ قیمت پر بک رہے تھے۔ طاہر اور زید نے جتنے مکانات دیکھے ان میں کوئی ایسا نہ تھا جسے خریدنے کے لیے زید نے بے تابی ظاہر نہ کی ہو، لیکن طاہر نے قاضی فخر الدین کا مشورہ لینا ضروری سمجھا، اور شام کو جب اس نے مکان خریدنے کے متعلق قاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا، خالی مکانوں کی قیمت بہت گر چکی ہے، تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو، یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لوگ تمہارے علم و فضل اور سپاہیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارا مکان دیکھیں گے۔ اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لو، لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس 2-4 سال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو۔ صلاح الدین ایوبی کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت سے متعارف کرا دیں گی، لیکن یہ لوگ کلاس آدمی کے ساتھ
زیادہ دیر دوستی نہیں رکھتے۔ بغداد میں جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحائف خرید سکتے ہیں۔ طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہرات کے ڈھیر لگاتے ہوئے کہا، مجھے ان کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں۔ کیا آپ انہیں ایک مکان خریدنے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں؟ قاضی ایک لمحہ کے لیے حیران ہوا اور حیران ہو کر جواہرات کی طرف دیکھتا رہا اور بالآخر بولا، اگر یہ جواہرات نقلی نہیں تو تم قصر خلد کے سوا بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو، لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ تم نے یہ کہاں سے لیے؟ طاہر نے جواب دیا، یہ بھی محترم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیے تھے۔ قاضی فخر الدین نے چند ہیرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو، تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤ گے، لیکن سنو، تمہارے سوا کسی اور کو تو ان کا علم نہیں، صرف چچا احمد کو ہے، اور زید، اس کو میں نے نہیں بتایا، لیکن اگر بتا بھی دوں تو وہ قابل اعتماد آدمی ہے۔ فخر الدین نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے ان جواہرات کو چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، کیا بغداد میں چور بھی ہیں؟ قاضی نے جواب دیا، بغداد میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن تمہارے لیے خطرہ ان ڈاکوؤں سے ہے جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دربار کے عمرہ میں سے چند ایک ایسے ہیں جو ایسے قیمتی جواہرات کی ہوس میں اخلاقی قیود کی پرواہ نہیں کرتے، اور جب تک تم اجنبی ہو تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ کیا وہ مجھ سے زبردستی چھین لیں گے؟ قاضی نے جواب دیا، وہ اتنے بیوقوف نہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ زبردستی کرنے والے فوراً منظر عام پر آ جاتے ہیں؟ کیا خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس نہیں کرتا؟ خلیفہ ایسے لوگوں سے باز پرس کرے تو دربار میں اسے بیس قیمت تحائف کون پیش کرے گا؟ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی آواز خلیفہ کے کانوں تک پہنچے۔ عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی کافی دور سے۔ بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں، عمرہ تمہارے خلاف کئی سازشیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم خوارزم کے جاسوس ہو اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر صلاح الدین ایوبی کی تلوار مجھے بے گناہ ثابت نہ کر سکیں گی؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ طاہر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے دولت سے محبت نہیں، میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں۔ میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ خلیفہ کا ایک نیک مصر بن کر حکومت کی خواجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں۔ عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرناک آدمیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرتناک شکست دے کر شام و فلسطین سے نکالا، لیکن ہلال و سلیب کے ان فیصلہ کن مارکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا۔ شکست کے باوجود اہل یورپ پر ان مارکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا باقی عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اہم ترین محاذ پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بھیج سکتا، اس لیے وہ از سر نو منظم ہو کر مصر کی سلطنت کو تخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ بغداد کی چھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ محاذ اور بلند نہ، اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے
عالم اسلام کی آخری دیوار ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے، لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خساب کی طرح بہا لے جائے گا۔ بغداد کی چھاؤنی میں ایک بڑی فوج موجود ہے، لیکن بغداد کی فوج سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ محاذ اور بلند نصب العین نہیں۔ ان کی زندگی اس جہاز رانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے حسد و بغض رکھنے کی بجائے انہیں اپنا دوست اور بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ خطرناک طوفان اور مہیب بھنور ایسے ملاحوں میں انتصار پیدا کرنے کی بجائے ان کے اتحاد و اتفاق کے رشتے اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں۔ لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہے جو چھوٹے سے جوہڑ میں مچھلیوں کی تقسیم پر لڑ رہے ہوں، جنہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ دنیا ناپید کنار سمندر ہے، اور اگر وہ اس سمندر میں اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالف سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کی موجیں ان پر چھا جائیں گی۔ انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسی فرض کے احساس نے مجھے بغداد آ جانے پر آمادہ کیا، اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لیے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خون اور پسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لیے وقف تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی عطا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام دوں۔ اس لیے مجھے یہ دولت اپنے لیے سنبھالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے۔ اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی امیر کی نگاہ ان پر ہے تو میں ان جوہرات کو بغداد کے مفلس اور نادار لوگوں میں لٹا دوں گا، کسی زبردست امیر کے خزانے میں جانے نہیں دوں گا۔ جو مقاصد میں آپ پر ظاہر کیے ہیں، ان کے حصول کے لیے دربار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے۔ گزشتہ 4 دن میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب بھی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں، صرف عمرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہے، صرف چھت میں سگاف پڑے ہوئے ہیں، اور چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کی رہنمائی ضروری ہے۔ قاضی فخر الدین نے کہا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالیشان مکان ہے۔ تمہارے استعمال میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے۔ اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکے تو بہت جلد ان عمرہ کی نظر میں آ جاؤں گے، اور اس کے بعد ان میں سے کسی ایک دو قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دیں گا۔ اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے، اور اگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا مقصود ہوا تو خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے، لیکن سردست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، اور اسی دشمنی کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ طاہر نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت عاقبت ناندیسی کا ثبوت دیا تھا، لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مٹانے میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ غلطی ناقابل تلافی ہوگی۔ قاضی فخر الدین نے ایک ہیرا اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے جواہرات کے متعلق کوئی علم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہیرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان خرید سکے گا۔ ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، چلو اس کے پاس چلے۔ باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، وہ قابل اعتماد ہے، لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور بھی ہیرے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طاہر اور قاضی فخر الدین تاجر کے پاس پہنچے۔ اس نے ہیرا ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا، آپ نے ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ طاہر کے بجائے قاضی نے جواب دیا، یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے۔ تاجر نے کہا،
میں شاید فوراً اس کی قیمت نہ ادا کر سکوں، لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی قیمت کل صبح تک ادا کر دوں گا۔ قاضی نے سوال کیا، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ تاجر نے ہیرے کو 2-3 بار غور سے دیکھا۔ میں اس کے 50,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ 50,000؟ قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا، لیکن سوداگر نے اس کی حیرانگی کا الٹا مطلب سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا، دیکھیے آپ میرے دوست ہیں، میں 60,000 تک دینے کو لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ کی قیمت بغداد میں کوئی اور نہیں دے گا۔ قاضی کو بغداد کے مشہور یہودی جوہری سے زیادہ کی امید تھی، لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں عمرہ کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس ایک ہیرے کی قیمت سن کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ طاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا، آپ اسے غور سے دیکھیں، اس ہیرے کی قیمت 70,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سوداگر نے کچھ دیر جھگڑے کے بعد پہلے 2,000 کی چھلانگ لگائی، پھر 500 کر کے 64,000 تک پہنچا۔ بالآخر 64,500 دینار پر فیصلہ ہوا۔ رات کے وقت جب قاضی فخر الدین طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تو زید موجود نہ تھا۔ فخر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیہ میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے۔ ایسا کہ نماز کے بعد طاہر اپنے کمرے میں بیٹھا سما کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جو رات جا رہی تھی، زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکتا اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ ایک سما ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری سما جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیہ میں جا کر زید کو تلاش کرے، لیکن ہزاروں انسانوں کے سیلاب میں زید کو ڈھونڈ نکالنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ تبدیل کر دیتا۔ آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد طاہر کو قاضی کا ایک خادم دوسرے سے یہ کہتا ہوا سنائی دیا، اٹھو دروازہ کھولو، شاید زید آیا ہے۔ اور دوسرا خادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا، تم خود کیوں نہیں کھولتے؟ ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازے کھلنے کی آہٹ اور قاضی کے خادم کے کہے سنائی دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، حمید اٹھو، ذرا زید کی صورت ملاحظہ کرو۔ پھر دونوں ہنس رہے تھے۔ ایک خادم کہہ رہا تھا، ہم نے تمہیں منع کیا تھا، شکر کرو آنکھ بچ گئی۔ طاہر نے جلدی سے کروٹ بدل لی اور اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپنے کے بعد آنکھوں کے لیے تھوڑا سا راستہ بنا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ زید بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، گال اور ناک سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور مکے کا سیاہ نشان تھا۔ زید تھوڑی دیر اپنے بستر پر بیٹھ کر اٹھا اور دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا، دوست اب میں تمہیں بھی مشکل سے پہچان سکتا ہوں، اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے تم۔ یہ کہتے ہوئے اپنا گال سہلاتا ہوا بستر پر آ بیٹھا۔ زید تم آ گئے؟ طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چہرے سے چادر نہیں ہٹائی ہے، فوراً سما اٹھ کر بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں۔ بہت دیر لگائی تم نے، کیا سیکھا وہاں؟ گالیا، زید نے مغموم آواز میں جواب دیا۔ تمہاری آواز بہت زیادہ مغموم ہے، خیر تو ہے؟ زید نے ایک اداس ہنسی کے ساتھ جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طاہر نے کہا، تمہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے۔ زید نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ طاہر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، طاہر ایک مسلمان پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے نا؟ طاہر نے جواب دیا، کسی شخص پر بھی بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بلا وجہ گلے پڑے تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن درگزر کرنا زیادہ اچھا ہے۔ میں نے بہت درگزر کی، لیکن ناک پر چوٹ کھانے کے بعد انسان کی طبیعت میں سکون نہیں رہتا۔ میں نے انہیں باقی مکے تو معاف کر دیے،
لیکن ناک اور آنکھ کے بارے میں بے اتنائی برداشت نہ کر سکا۔ پھر بھی مجھے شک ہے کہ کوششوں کے باوجود میرا کوئی مکہ نشانے پر نہیں پڑا۔ میں تمام عمر تیر اندازی اور تلوار چلانا سیکھتا رہا ہوں، لیکن یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا ہے کہ بغداد میں رہنے کے لیے مکہ بازی اور کشتی لڑنے کا فن سیکھنا بھی ضروری ہے۔ طاہر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم مناظرے کی اختتامی کارروائی میں پورا حصہ لے کر آئے ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا، لیکن یقین کیجئے کہ ہاتھا پائی کے وقت میں بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اگرچہ مجھے اس موٹے تازے اور بھاری بھرکم والے مناظر کے مقابلے میں ایک نحیف لاغر اور نہایت باریک آواز والے عالم سے ہمدردی ہو چکی تھی، پھر بھی میں فساد کے وقت ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن جب دو بزرگ صورت ایک دوسرے کی داڑھی ہاتھ میں ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے قریب آ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں ان کے بیچ کود پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا، لیکن وہ بدستور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور میں ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں 3 اور نوجوان آ گئے اور وہ ان 2 میں سے ایک بوڑھے پر ٹوٹ پڑے۔ میری مداخلت سے اسے تو بھاگ کر نہر میں کودنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ تینوں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بہتر چلایا کہ بھائی میں ایک اجنبی ہوں، لیکن کسی نے میری نہ سنی اور میں نے محسوس کیا کہ میں بری طرح پٹ رہا ہوں، اور اس بوڑھے نے، جس کو شاید یہ رنج تھا کہ میں اس کے حریف کو بھاگنے کا موقع کیوں دیا ہے، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا گریبان پھاڑ دیا۔ میں نے اپنی ناک اور آنکھ پر چوٹ کھانے سے پہلے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس کے بعد میرے چند مکے کھالی گئے، تاہم ایک آدمی میری چپت کھا کر زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرا مکہ کھا کر لیٹ گیا۔ تیسرے نے میرے مکے کو خطرناک سمجھتے ہوئے میرے ساتھ کشتی شروع کر دی۔ اس نے مجھے 3 بار زمین پر پٹک دیا۔ چوتھی بار ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ مجھے ندی میں گرانے کی کوشش میں وہ خود بھی میرے ساتھ گر پڑا۔ خوش قسمتی سے پانی تھوڑا تھا، ورنہ میں ڈوب جاتا۔ ندی میں لڑتے ہوئے میں نے اسے 2-3 مکے رسید کیے اور اس نے ہار مان لی۔ اب خدا کرے میرے مکے اس کی ناک اور آنکھ پر لگے ہو۔ طاہر، میرے خیال میں یہاں تیراکی سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، بہت معمولی، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ہر صبح دریا میں مشق کیا کروں۔ ایک سپاہی کے لیے ایک اچھا تیراک ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بھی سیکھوں گا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زید نے کہا، طاہر، آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ کس بات پر؟ میں پوچھے بغیر مناظرہ سننے چلا گیا تھا۔ اگر تجربہ مفید ہو تو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مفید؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر مناظرہ سننے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس مناظرے کے آج اس مناظرے کی 40ویں رات تھی۔ 40 دنوں میں ہر گروہ کے مناظر اپنے دعووں کو صحیح اور اپنے مد مقابل کے دعووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ طاہر نے جواب دیا، ایسے لوگ ہزاروں برس میں بھی ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کیوں؟ طاہر نے جواب دیا، اس لیے کہ مناظرہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور حق بات ماننے کی نیک خواہشات لے کر ایک دوسرے کے سامنے یہ نہیں جاتے۔ ان کا مقصد اپنی قوت بیان کا اظہار ہے۔ ائمہ اسلام جن کا نام پر لڑائیاں لڑی جاتی ہے، کبھی ایک دوسرے پر اس طرح کے کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اجتہاد کے دروازے کھول کر ہر اس زمان و مکان کے لیے ایک زندہ تحریک بنا دیا جائے، اور یہ لوگ انہی کے نام کی آڑ لے کر اسلام میں افتراق اور انتصار کا بیڑ بوتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ان پرامن لوگوں کے لیے میدان عمل تلاش کیا جائے۔ اگر ہمارے سامنے میدان عمل ہو تو ان علماء سے جو امن کے زمانے میں مسلمانوں میں ذہنی انتصار پیدا کرنے کی خدمات انجام دے رہے ہیں، مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو منظم اور مستحکم کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمان فتوحات کا شوق لے کر گھروں سے نکلے ہیں، ان میں اعتقادات کے بارے میں
کبھی سرفٹول نہ ہوئی۔ کفر پر اسلام کی فتح خواہش ان میں ہمیشہ تنظیم و تحریک کا جذبہ پیدا کرتی رہی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مسلمانوں کی افواج بیک وقت سندھ، ترکستان اور اندلس میں لڑ رہی تھی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ان کے مجاہدین نے کبھی مناظرہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو۔ اور آج جب کہ ہمیں افق پر تباہی کا طوفان دکھائی دے رہا ہے، ہمارے علماء گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ جس قوم کی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے، اس کا قلم بھی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ زید نے کہا، بازار میں افواہ گرم ہے کہ مغرب کے نصرانی بادشاہ مصر پر ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم پر حملہ کر دے۔ اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو سب سے پہلے میں ان دو علماء کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ آؤ میں تمہیں تیگ و کفن باندھ کر میدان میں جا رہا ہوں۔ اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوک مامونیہ میں کیا کرتے ہو، ایک دن میدان جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے۔ آپ نے مجھے ذرا خرید کر دینے کا وعدہ کیا تھا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن تم ذرہ پہننے سے پہلے سخت نفرت کا اظہار کر چکے ہو۔ اس وقت میرا بدن دکھ رہا تھا۔ آج میں نے فوج کے چند ذرہ پوش سپاہیوں کو دیکھا۔ نئی ذرہ جسم پر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں تمہیں کل نئی ذرہ لے دوں گا اور خود بھی لے لوں گا۔ آپ تیرنا بھی سکھائیں گے نا مجھے؟ زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، طاہر میں نے آپ کو ایک نئی بات زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، طاہر میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی ہے۔ وہ کیا؟ طاہر نے جمائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا۔ جب میں ندی سے باہر نکل کر اس کی طرف جا رہا تھا، مجھے راستے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس نے میرا قمیض پھاڑ دیا تھا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بہت برا کیا تم نے۔ اگر وہ کبھی ملے تو اس سے معذرت کرنا۔ معذرت قبول کرنے والوں سے تو بھی وہ نہیں ہے، تاہم مجھے افسوس ضرور ہے۔ اچھا اب سو جاؤ۔ 3 مہینے کے بعد طاہر کی عمرہ کی محفلوں میں کافی شہرت اور عزت حاصل ہو چکی تھی۔ دریائے دجلہ کے کنارے وہ ایک عالیشان مکان خرید چکا تھا۔ زید کے علاوہ اس کے پاس 4 اور خادم اور 3 سائی تھے۔ اس کے استبل میں چوگان اور نیزہ بازی کے لیے گھوڑے تھے۔ قاضی فخر الدین کے مہمان خانے سے وہ اس عالیشان مکان میں منتقل ہوتے ہی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مستحق سمجھا تھا، وہ بغداد کے علماء تھے۔ پہلے ہی دن اس کے پاس وفد کی صورت میں یکے بعد دیگرے علماء کی 5 ٹولیاں آئی، اور تقریباً ہر ٹولی کے لیڈر کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے فرقے میں شامل ہو جائے، اور طاہر نے ان سب کو یہی جواب دیا، اگر آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کا صحیح مفہوم سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے وہ مسائل بیان نہ کیجیے جن پر آپ 5 صدیوں میں متفق نہیں ہو سکے۔ بعض علماء نے اسے بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کی چند باتوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس نوجوان کے پاس صرف چاندی اور سونا ہی نہیں بلکہ علم کا خزانہ بھی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ شاہ سواری کے فن میں کمال بھی ایک نوجوان کی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ مدینے میں احمد بن حسن نے طاہر کو فنون سپہ گری سکھانے کے لیے بہترین استادوں کی خدمات حاصل کی تھی۔ چنانچہ 16 سال کی عمر ہی میں مدینے کے نوجوان تیغ زنی اور نیزہ بازی میں اس کے کمال کا اعتراف کرتے تھے، لیکن بغداد پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ یہاں چوگان کے کھیل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ شاہی محل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں فوجی پریڈ، گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی اور چوگان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس میدان کے ایک طرف وزیر اعظم اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے مکانات تھے، اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے محلات کی قطار تھی۔ شہر کے وہ معززین جنہیں عمرۂ سلطنت دعوت دیتے، ان محلات کی بالکنی میں بیٹھ کر پولو اور گھوڑ دوڑ دیکھتے۔
خواتین کے لیے بالائی منزلوں کے دریچوں پر چلمنیں ڈالی جاتی تھی۔